बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक के साथ सती जनाब। और सर्दी का मौसम है, आवाज़ से भी मेरी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो अब असरात आना शुरू हो गए। गरम चाय जो है उसका मज़ा हम ले रहे हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं और आपकी फरमाइश पे भरपूर सेगमेंट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन ये वीकेंड पर हुआ क्या? वीकेंड पे इतना कुछ हो जाता है कि हम सोचते हैं भाई कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें। टाइम्स कभी कुछ भी नहीं होता और कभी इतना कुछ हो जाता है, मतलब हुकूमतें चेंज हो जाती हैं, लोग अपने मुल्कों से इधर-उधर चले जाते हैं। देखा 50 साला असद खानदान का इक़्तिदार ख़त्म हुआ और जिस तरह से हुआ उसको भी बड़ा टाइम लग गया। 2010 और 11 की बात है जब अरब स्प्रिंग आई थी और उस वक्त उसे भी नाकामी का सामना करना पड़ा था। वहाँ पर स्टूडेंट्स और सब ने जमहूरियत के हक़ में बात की थी, लेकिन फिर मामलात इतने बिगड़े और आपको पता है शाम में एक नहीं कई स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन इस पर भी ज़ाहिर शो में आगे बात करेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका इस सारे मामले पर बेहद खुश नज़र आता है कि वहाँ पर से बशार अल असद के इक़्तिदार का खात्मा हुआ, क्योंकि उन्हें लगता था कि ईरान प्लस हिज़्बुल्लाह और प्लस रूस, ये रजीम जो है ये सपोर्ट कर रही थी और वो अब कमज़ोर पड़ी हैं और इसराइल ने भी उसका फ़ायदा उठाया। इसराइल तो खैर उस खित्ते में हर जगह फ़ायदा उठाने की। बहरहाल साथ ही साथ एक और चीज़ भी है। अब जाते जाते आपको यानी कि अपने सेगमेंट की तरफ जाते जाते आपको ये बता दें कि इंडिया की बड़ी बुरी शिकस्त हुई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द सेकंड टेस्ट मैच। सिर्फ 18 रन का दूसरे इनिंग्स में उन्होंने टारगेट किया और आराम से जीत गया ऑस्ट्रेलिया। हमें खामखा की खुशी हुई। सही बात है। अच्छा जी, अब जरा वो जो हमने आपसे वादा किया था सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और मौसम से जिक्र करते हैं, क्योंकि दिसंबर आ गया है। दिसंबर की बड़ी हमें इंतजार था। स्याह रंग से सदफ आपने अंदाजा नहीं लगाया। आपके स्याह रंग से मेरे डार्क ब्लू कलर से बिल्कुल अंदाजा हो रहा है कि ऐसे कलर जो है ना वो सर्दियों में इन हो जाते हैं। अच्छा जी, अब ठंड बढ़ गई है और बालाई इलाकों में तो सर्दी पहले ही आ गई थी, वहाँ पर हम ये देख रहे हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद सर्दी बढ़ने की भी पेशगोई कर दी है माशाअल्लाह। और सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री कम रहने की तवक्को है। कराची की बात कर लेते हैं। कराची वाले बड़े हैरान हैं आजकल, सब एक दूसरे को ना वेदर ऐप पे जाके देख के बता रहे हैं, पता है इतनी डिग्री हो गया है। अच्छा, कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया है। अब सोचें हमारे लिए ये काफ़ी ज़्यादा है और अगर इससे कम जाएगा तो वो बहुत हो जाएगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाइस दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर गया। इस वक्त का टेम्परेचर भी बताया जा रहा है कि 12 है, लेकिन मैं एक चीज़ हैरान कुल तौर पर मैं देख रहा था, अभी पता नहीं वो वेबसाइट का क्या कह सकते हैं, कुछ और आ रहा होगा मेरे नहीं। ओवरऑल AQI वाली वेबसाइट पे ना सबका एक होता है, लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा था सदर कि एक दिन मैंने नोटिस किया कि सुबह को सुबह टेम्परेचर था 16 और जब मैं 12 बजे के करीब बाहर निकला तो टेम्परेचर वॉज 29 और धूप इतनी शदीद लग रही थी। ये हर में फ्राइडे या सैटरडे की बात है कि इट वाज टू मच फॉर मी टू बेयर। लेकिन मैं तो सुन रही थी ज़्यादा आपका 27 और 28 तक जा रहा है। अब आज का देखें, आज का ज़्यादा से ज़्यादा सदफ क्या है, आज का ज़्यादा से ज़्यादा 25 होगा, जो कि दोपहर 2 बजे होगा। उसके अलावा सारे मामलात जो हैं वो ठीक रहेंगे। हल्की फुल्की हवा भी चल रही है और इससे नज़ारे भी ठीक हैं। तो बाकी एयर क्वालिटी का देख लेते हैं कि क्या सिलसिला है। अच्छा, जब तक अशफाक एयर क्वालिटी चेक कर रहे हैं तो चित्राल में कड़ाके की सर्दी से आप सोचें दरिया का पानी जम गया है। इस कदर सर्दी है कि दरिया का पानी जम गया है। मानसहरा, कागान, नारान, शुगरान में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो हसीन मंजर है यहाँ पर। बाबू से टॉप का दर्जा हरारत -7 हो गया। सोचें हम 12 पे ऐसे बात कर रहे हैं, वहाँ -7 है। अच्छा, बाबू सर टॉप के हवाले से लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक जगह है जहाँ पर जाना अज़ियतनाक है, लेकिन वहाँ पर इतने ज़्यादा नज़ारे नहीं है देखने के। अब वल्लाह आलम के वहाँ पर हकीकत क्या है, क्योंकि गाड़ियाँ अब इतनी ज़्यादा जाती हैं, लोग सारे देखने के लिए जाते हैं। तो अक्सर तो हमने ये देखा है, नो बट आई हैव सीन quite a few people talking about this कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं, देखें कितने ख्वार होकर पहुँचे हैं और यहाँ पर यही नज़ारा है and that's about it। तो वो ऐसे वेदर में जाते हैं ना, ऐसे वेदर में जाते हैं। तो चलें जी, सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मौसम का हाल बताने के लिए कि क्या हो रहा है और कैसा रहेगा मौसम मुल्क भर में। सर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द मंडे मॉर्निंग। आप ज़रा बता दीजिएगा कि कैसा रहेगा मौसम आज। आपने भी कोई कोट शॉर्ट पहन लिया है? कराची में ही है वैसे आप सरदार साहब? आपने भी पहना हुआ है? जी कराची में कराची में हूँ मैं। जी तो मौसम का बताएं फिर क्या सिलसिला है। देखिए, जैसे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था कराची वालों को सर्दी का, तो अब तकरीबन आए कि ये सर्दी वैसी कि टेम्परेचर अब 11 आज रिपोर्ट हुआ है मिनिमम, और अब अगले एक आध हफ्ते तक इसी रेंज में रहेगा, 10 से 12 की रेंज में। और दिन के टेम्परेचर भी जो पहले तो 30 से ऊपर चल रहे थे, अब वो गुज़श्ता 2 दिन तो 30 रहा, लेकिन आज
سے اس میں بھی کمی آئے گی، یعنی 28-29 اس رینج میں رہنے کا امکان ہے. تو اسی طرح سے جیسے آپ خود ذکر کر رہے تھے کہ پورے لہر میں پورے ملک میں سردی کی ایک شدید لہر آئی ہوئی ہے. تو ابھی یہ جو اچھا سردار کچھ صاحب، علاقوں میں کراچی کا ذرا ایک یہ بتا دیں کہ کیا ہوائیں چلیں گی؟ اگر ہوائیں چلیں گی تو یہ درجہ حرارت بھی بہت ہے ہمارے لیے، تو اس سے ذرا ٹھنڈ بھی تھوڑی ہمیں مزید لگے گی، تو ہواؤں کا بھی بتا دیں کیا رخ ہوگا؟ دیکھیں ہواؤں کا رخ تو خیر وہی شمال یا شمال مشرق سے اب رہے گا اگلے تھرو آؤٹ. اس میں کہہ لیں آپ سمر میں زیادہ تر انلیس کہ کوئی اس طرح کی چینج آ جائے جس کا کوئی امکان نہیں ہے، تو وہی شمال مشرق سے. ابھی 2-3 دن تو اتنی نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں کوئی 3 سے 4 دن بعد ایک آدھ دن ایسا ہوگا جس میں نسبتاً تیز ہوائیں چلیں گی، تو ظاہر ہے وہ پھر سرد ہوائیں ہوں گی. اور کراچی والوں کے لیے تو 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اگر شمال مشرق سے ہوا چلے تو ظاہر ہے کہ خاصی ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے دن کے اور یہ ہلکی پھلکی کوئی وہ کہتے ہیں نا سردی خشک ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر بیماریاں بھی آج کل ہر کوئی دیکھیں آواز متاثر، وائرل ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ خشک ہی رہے گی سردی کراچی میں یا تھوڑی بہت کچھ بوندیں پڑنے کا امکان ہے؟ خشکی ہے، زیادہ تر خشکی ہے. اس میں تو بہت آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کل تو ہیومیڈیٹی 3 سے 4% تک آ گئی تھی دن کے اوقات میں. جو میکسیمم جب ٹیمپریچر ہوتا ہے نا دن کے 1-2 بجے کے قریب، تو اس وقت تو اتنی کم ہو کر اس رینج میں آ گئی تھی. اور زیادہ تر یہی ہے کہ جو بقیہ دن ہے اس میں کوئی مطلب اگر کوئی ویسٹرلی ویو آئے اور پھر اس کے باعث یا ادھر سے سمندر سے کوئی ہوائیں چلنے لگیں تو ہیومیڈیٹی بڑھے، ادروائز یہ ڈرائی کنڈیشن دی رہے. اچھا، اور ایک ہم کراچی میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا بارش ہوتی ہے تو کہیں بارش ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے، اتنا بڑا شہر ہے. اب سردی نے بھی کچھ ایسے ہی ہمیں تیور دکھانے شروع کر دیے. صبح درجہ حرارت کچھ ہے، شام میں کچھ ہے اور رات میں کچھ ہے، یعنی 3 طرح کے موسم ایک ہی دن میں ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا یا ایک کوئی پرٹیکولر جو ہے وہ سردی کا ایک فیز پورے دن رہے گا 24 گھنٹے میں؟ کراچی کی بات کر رہی ہوں میں. دیکھیں یہ تو ہر جگہ میں ایسے ہوتا ہے نا کہ دن کے اوقات میں ظاہر ہے کہ جو 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں ٹیمپریچر ظاہر ہے کہ سن شائن بالکل آپ کی اوور ہیڈ ہوتا ہے ایک طرح سے، تو اس میں زیادہ ٹیمپریچر زیادہ چلا جاتا ہے. اور یہ تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے، لیکن شام جیسے ہی آتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ٹیمپریچر سردار صاحب آپ کو پتہ ہے ویسے پھر رات بھر آپ بھی جو کہ کراچی میں رہ رہے ہیں ابھی بھی، تو یہ چیز آپ نے ایکسپیرینس کی ہوگی. یہاں لوگ کیوں بیمار ہوتے ہیں؟ یہاں لوگ اس لیے بیمار ہوتے ہیں کہ میں نے ایک اپر پہنا یا میں نے ایک سویٹر پہنا یا ہوڈی پہنا، اس کے بعد میں باہر جب نکلا ہوں تو مجھے گرمی لگی، میں نے اتار دیا اور ایسے میں ہوا لگ گئی. کیوں؟ ٹیمپریچر میں فرق بہت ہوتا ہے. لاہور یا راولپنڈی میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہاں پر پورا دن ٹھنڈ ایسی ہوتی ہے کہ اندر بھی سردی باہر بھی. یہاں دھوپ میں جاؤ تو ٹھنڈ نہیں ہوتی اور اندر آؤ تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے. تو یہ اس یکسانیت کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اتنا فرق ہے، تو کچھ کم ہوگا یہ فرق؟ ڈیفینیٹلی کم ہوگا. ابھی جو مڈ دسمبر کے بعد جو جنوری کے آخر تک یہ جو سمجھ لیں آپ کوئی 30-40 دن ہوتے ہیں نا، اس میں فرق کم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی فرق خاصا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ٹیمپریچر کو جتنے بھی کوسٹل سٹیز ہیں ان میں سبھی میں یہی ہوتا ہے کہ رات کا ٹیمپریچر خاصا نیچے چلا جاتا ہے، جیسے 11، اور دن کا آپ دیکھیے تو 29-30 پہ پہنچ جاتا ہے. اور کم سے کم کتنا جائے گا یہ سردار صاحب؟ ابھی دیکھیے میرے خیال میں 10 تک جا سکتا ہے کم سے کم اگلے جو دن ہیں اس میں. جی اوکے. اچھا، اور ملک بھر کا بھی بتا دیں، ملک بھر کا بھی بتا دیں تھوڑا کیا رہے گا. ہاں دیکھیے اس میں شمالی علاقہ جات میں کچھ امکان ہے آج اس کا، کہیں کہیں ہلکی بارش، اور کئی پہاڑوں پر جو بلند پہاڑ ہیں، اونچے پہاڑ ہیں، جیسے بابو سر ٹاپ ہے، اسی طرح سے چترال کی طرف کہیں برف باری ہو سکتی ہے. جو سوات میں وادی کلام ہے وہاں پر، اور اسی طرح سے مری کی سائڈ پہ تو کہیں ہلکی بارش ہے، کہیں درمیانی بارش ہے، اور کہیں برف باری ہے پہاڑوں پر. تو ظاہر ہے یہ جو ویو نکل جائے گی ایک آدھ دن، تو اس میں اس کے بعد پھر یہ کل یا پرسوں سے پھر اس کی سردی کی شدت میں ان علاقوں میں زیادہ اضافہ ہو جائے گا. تو وہاں تو ٹیمپریچر آلریڈی مائنس میں چل رہے ہیں، اور دن کے ٹیمپریچر بھی اب خاصے ڈراپ ہو کر تو اب تو تھرو آؤٹ سردی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. سردار سرفراز صاحب ہمیں بتا رہے تھے ملک بھر کے موسم حوالے سے، کچھ کراچی کا ہم نے بتا دیا آنکھوں دیکھا حال اور جو محسوس ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ یہاں پر ویدر کیسا ہے. تو خواتین اور لڑکیاں جو ہیں اب وہ بڑی آسانی سے کراچی کی بات کریں ویلویٹ نکال لیں، ویلویٹ کا زمانہ آ گیا ہے واقعتاً. وہ بیئربل ہے فار دی انٹائر ڈے. آئی ایم ویئرنگ ویلویٹ، وائی ناٹ، بٹ دیٹ جسٹ اے جیکٹ. واٹ اباؤٹ دی انٹائر سوٹ؟ ہاں بالکل بالکل. چلیں گڈ ہے.
اچھا جی، سردیاں آتے ہی مچھلی کی طلب میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. کھانے کی اگر ہم بات کریں تو ویسے کچھ لوگ اوائڈ کرتے ہیں نارمل ویدر میں، لیکن سردیوں میں کھانی چاہیے. اور کچھ لوگ میٹھے پانی کی مچھلی پسند کرتے ہیں تو کچھ سمندر کی مچھلی پسند کرتے ہیں. بیسک فرق ٹیسٹ میں بھی ہوتا ہے. جو میٹھے پانی کی مچھلی ہوتی ہے اس میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا ٹیسٹ کمپیریٹیولی مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. سمندر کی مچھلی جو ہے اس میں ایک کنگھی نکلتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ ون سنگل وہ کیا کہتے ہیں کام جسے کہتے ہیں. تو سکر میں جو میٹھے پانی کی مچھلی کی بڑی منڈی وہاں پر لگی ہوئی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ کاروبار کے لیے بھی جاتے ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں مچھلی. اور اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمیں کون؟ جہازی بصیر. سکر میں واقع ایشیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی مچھلی منڈی تجارت اور روزگار کا اہم ذریعہ ہے. اس منڈی میں روزانہ سینکڑوں ٹن مچھلیوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے اور یہاں سے مچھلیاں نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں بلکہ افغانستان اور خلیجی ممالک تک بھیجی جاتی ہیں. میں افغانستان سے لینے میں آ گیا، ادھر سے مچھلی اٹھا گیا، ادھر سے ہر مچھلی ہے، دریا کا مچھلی بھی ہے، فارم کا مچھلی بھی ہے. 12-15 اقسام ہے مچھلی کے، جس میں روہو ہے، موراکا ہے، گلفام ہے، سلور ہے، گراس ہے. ابھی ٹھنڈ زیادہ پڑے گی تو اور زیادہ کام ہوگا. پلہ، روہو، گلفام اور دیگر اقسام کی مچھلیاں اس منڈی کی خاصیت ہیں. یہ منڈی نہ صرف مقامی معیشت کو سہارا دیتی ہے بلکہ ہزاروں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بھی ہے. میٹھے پانی کے حساب سے ایشیا کی سب سے بڑی مچھلی مارکیٹ ہے یہاں پر، اور میں تو پنجاب سے آیا ہوا ہوں. ہم لوگ جو ہے کشمیر ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے ہیں ادھر، تو یہاں کے جو ہے میٹھے پانی کی جو مچھلی ہے وہ تمام یہ لذیذ کھانے کے لیے ہے. اس کا ریٹ بھی جو ہے ابھی انتہائی درجے کا بلند ہوا ہے. سکر کی مچھلی منڈی اپنی نوعیت کی منفرد اور ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہونے کا اعزاز رکھتی ہے. سکر کی یہ منڈی نہ صرف تجارتی مرکز ہے بلکہ روزگار کا اہم ذریعہ بھی ہے. یہاں سے مختلف اقسام کی مچھلیاں ملک کے دیگر حصوں کی طرح بیرون ملک بھی فروخت کی جاتی ہیں. کیمرامین شاہ ولی خان کے ساتھ جہاز بصیر، ARY نیوز سکر. اچھا جی، دیکھیں جی یہاں پر اب کہتے ہیں نا سندھ سے جاتی ہے KP میں، پنجاب میں مچھلی، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فارمنگ بھی ہوتی ہے ساتھ میں اور بڑا پسند کیا جاتا ہے. اور یہ وہ سیزن ہے جس میں مچھلی بہت کھائی جاتی ہے. اشفاق بتا رہے تھے سوپ بھی بہت پیا جاتا ہے، تو بڑے زبردست کھانوں کا ایک لطف ہوتا ہے. کریب سوپ بھی آج کل بڑے عام ہیں، بہت فیمس ہوا بہت فیمس ہوتا ہے. اس کے علاوہ ویسے سوپس ہوتے ہیں، اور ویسے بھی میں تو ایک سجیسٹ کرتا ہوں آج کل کے بون بروتھ تو ہر کسی کو ٹرائی کرنا چاہیے. اس کے اندر وہ بڑی آپ کی اسکن کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، نیلز کے لیے، آپ کے اوور آل. اچھا جی، اب یہاں سے فوراً ہم فلائٹ پکڑتے ہیں کیونکہ ہم سیاسی کوئی معاملہ ہوتا ہے، عدالتی معاملہ ہوتا ہے، تو ہمارے سیاستدان اکثر کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہاں پر دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے. تو ہم ویسے ہی برطانیہ کا ایک رخ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پر شدید طوفان اور بارش کی وجہ سے ریڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے جی. بعض علاقوں میں 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چلی ہیں. یعنی کہ آپ سوچئے 90 میل مینس کے 144-145 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور اس سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا. اور ابھی سردار سرفراز صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ابھی کراچی میں اگر 25 کلومیٹر کی رفتار سے ہوا چل گئی تو لوگ متاثر ہوں گے، اور وہاں پر 144 بالکل. اور طوفانی ہواؤں کے سبب درخت گرنے کے بھی واقعات وہاں پر پیش آئے جس سے 2 افراد جاں بحق ہوئے. اور خراب موسم کی وجہ سے ہوائی اڈوں سے پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ ریلوے کا نظام بھی متاثر ہوا ہے اور 55,000 گھر بجلی سے محروم ہو گئے ہیں. اب لوگوں سے کہا جا رہا ہے جی آپ گھروں میں رہیں، خاص طور پہ جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر جی آپ گھروں میں رہیں. سو یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ برطانیہ میں اس وقت شدید سردی ہے. اگر کسی نے چھٹیاں پلان کی بھی تھیں، ویزا لگوایا ہوا تھا برطانیہ جانے کا، تو یہ بالکل بھی موسم ایسا نہیں ہے. اگر آپ خاص طور پہ ان علاقوں سے جا رہے ہیں جہاں پر آپ کو عادت نہیں ہے شدید سردی جھیلنے کی. ہاں جی، اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو عادت نہیں ہے تو پھر آپ کیسے مینج کریں گے. لیکن مینج کرنا اب بہت ضروری ہوتا ہے، اور سرد موسم کے حساب سے پھر اب آپ کو ملبوسات بھی اسی حساب سے پہننے پڑتے ہیں. چلیں یہ تو موسم کی بات ہو گئی. اب ہم آ جاتے ہیں اردو کانفرنس کے حوالے سے. 17ویں اردو کانفرنس 4 روزہ یہ منعقد ہوئی کراچی میں. اب باقاعدہ طور پر اس کا اختتام ہو گیا ہے کانفرنس میں. Have you been there, Sadaf? Yes. اچھا. Yes. How was the experience? It was very good. اچھا، میرا ایک صرف اعتراض تھا کہ جو آرٹس کونسل کی اپنی بلڈنگ میں جو ایک ایونٹ ہوتا ہے اس کی ایک الگ بات ہوتی ہے. یہاں پر YCMA گراؤنڈ میں تھوڑا سا مینج کرنا چیزیں بالکل ایسے ہی. آئی ایگری. سو کانفرنس میں ادب، تعلیم سمیت ثقافت اور آپ کا جو کلچر ہے اس پر سیشنز ہوئے. تو ہمارے نمائندے ہیں فیض اللہ، وہ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز شائقین علم و ادب کی بڑی تعداد آرٹس کونسل پہنچ گئی. تعلیم، کھیل، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر اردو فارسی کے رنگ اور سندھی زبان و ادب سے لے کر میں ہوں کراچی کے عنوان تک ہر موضوع پہ سیر حاصل گفتگو ہوئی. ان تمام زبانیں بولنے والوں کو
ایک دوسرے کی زبان سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ تمام دل والے جو یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو ایک دوسرے کا حال دل سمجھنے کی ضرورت ہے. کل رات سے میرے گھر پر میرے رشتہ داروں کے گھر پہ دنیا بھر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں. کیا یہ خبر صحیح ہے کہ انور کو اٹھا کے لے گئے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس خبر سے. پاکستان اور کراچی اور ہمارا سندھ ترقی کرے گا اور آگے جائے گا. آسمانوں پر نظر کر انجم و مہتاب دیکھ. صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. دن شام میں ڈھلا تو کہیں تبلے کی تھاپ تھی تو کہیں کراچی کے مزاح نگاروں کا احوال بیان کیا جا رہا تھا. بشرا انصاری نے اپنی کہانی سناتے ہوئے گیت گائے تو شرکا جھوم اٹھے. موسم سرد ہوا تو قوالی نے ماحول گرما دیا. فرید ایاز نے ہم نواؤں کے ہمراہ گویا محفل لوٹ لی. شرکا کہتے ہیں کہ تسلسل کے ساتھ ہونے والی عالمی اردو کانفرنس نے کراچی کا تشخص ہی بدل دیا ہے. کیمرہ ٹیم محسن شبیر، شاہد ویرانی اور یعقوب بلتی کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی. چلیں جی، اٹ واز اے ویری گڈ ایفرٹ ٹو بی آنیسٹ. احمد شاہ صاحب نے بڑا، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کراچی کا تشخص چینج کرنے میں ان کا بھی بڑا اہم رول ہے. اور جس طریقے سے لوگوں کو، ڈگنیٹریز کو، دنیا بھر سے آرٹسٹ کو وہ بلواتے ہیں، تو یہ بیسکلی دس از ہاؤ آپ اپنے ملک کا پراپر ایک سافٹ امیج جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں. اچھا، ایک ایگزیکیوشن بڑی زبردست رہی، اچھا رہا. دوسرے یہ چھوٹی سے آپ کو ایک بات کہ اردو زبان جو ہے اس کا پورا نام آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ جو ہماری ٹیکسٹ بک پر لکھا ہوتا تھا ہم نے کبھی اسے غور نہیں کیا. اس کا مطلب ہے جی زبان اردو مولا. اس کو کہتے ہیں دی دا لینگویج آف ایگزالٹڈ کیمپ. ایگزالٹڈ کیمپ یعنی کہ درباری زبان کہا جاتا تھا، کورٹ کی زبان کہا جاتا تھا. فوج کا مطلب ہے اردو کا مطلب. تو یہ جو مغل بادشاہ تھے وہ یہ زبان استعمال کرتے تھے. تو جب بھی کبھی آپ اردو بولیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ رائل لینگویج بول رہے ہیں. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اور پھر اردو کا پورا نام میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اردو مولا، زبان اردو مولا. چلیں جی، یہ دیکھیں نا کتنی آپ کی ہم نے معلومات میں اضافہ کیا، اور میری معلومات میں بھی اضافہ، اور کچھ عرصے بعد میں پھر بھول جاؤں گا اور پھر معلومات. لیکن اب مجھے یاد رہے گا کیونکہ مجھے وہ امیج یاد آ جاتا ہے جو اردو کی ٹیکسٹ بک کے اوپر لکھا ہوتا تھا. اچھا، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم غور نہیں کرتے کہ ایسا کیوں. اور ایسے ہی ایک چیز جس کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جس پہ ہم غور نہیں کرتے. ویسے تو کافی چیزیں ہوتی ہیں، مطلب اس کے اوپر ایک ایک کر کے ہم سب پہ آئیں گے آہستہ آہستہ اپنے شوز پہ. جینز بہت زیادہ پہنی جاتی ہے، مطلب اس میں بلا تخصیص سے جینڈر لوگ پہنتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو پاکٹس ہیں، یہ سامنے کی سائڈ میں اتنی فائدہ مند چیزیں ہیں نا. اس میں میں نے سکے رکھے ہوں گے، اس میں میں نے یہ جو چھوٹی والی USB رکھی ہوگی. ہاں جی، یہ جو چھوٹی والی بڑی جیب، یوز ہی نہیں پتا اور مطلب نہ جانے کیا کیا رکھا ہوگا. تو اس کے اندر بیسکلی یہ اس کو متعارف کرایا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ نازک چین والی گھڑیاں پہلے اس طرح کی وہ لے کے کاؤ بوائز لے کے گھما کرتے تھے وقت دیکھنے کے لیے. تو ان کی حفاظت کے لیے، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، فٹ بھی آ جائے، گرے بھی نہ، اور سکون بھی ہو، پراپر جگہ ہو. آپ نے ویسے کیا رکھا کبھی اس پاکٹ میں؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کبھی. موبائل کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ موبائل بچا بھی نہیں سکتے. کیونکہ اس میں بتا رہے ہیں کہ لپسٹک بھی رکھی جاتی تھی. ہمارے پاس بیگ ہوتے ہیں پراپر، سو لپسٹک ہمارے بیگ میں ہوتی ہے. ہاں یہ بات ہے. یہ کاؤ بوائز کی کوئی کہانی ہے کہ وہ رکھتے ہوں گے شاید. دوسرا یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ سونے کا ٹکڑا. اللہ اکبر، اتنی کمائی ہوتی تو کیا ہی بات تھی. آپ کون سونے کے ٹکڑے لے کے گھوم رہا ہے؟ اور وہ بھی اس پاکٹ میں ٹکڑا ہے بھی. اب بسکٹ کون گھوم رہا ہوتا ہے؟ مطلب ہو سکتا ہے سونے کی رنگ رکھ لے. تو کراچی میں اگر گھوم رہے ہیں تو وہ رنگ شنگ رکھ لیتے ہوں گے کہ بھائی آ کے کوئی. او بھائی یہ نہ بتائیں یار، یہ پتہ چلے اسنیچرز بھی دیکھ رہے ہوں تو وہ آ کے وہی جیب تلاش کریں. اس پاکٹ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ آپ نے یہ نہ کریں جی، وہ پوری جامع تلاشی لیتے ہیں جی. دے ہیو گاٹ میجیکل ہینڈز. اللہ معاف کرے. آئی تھنک ایکسپیرینس بول رہا ہے. ایکسپیرینس نہیں، بہت لوگ ان کا شکار ہوئے ہیں. چلیں جی، اللہ رحم کرے. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہر دن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اہم دن کسی بھی مناسبت سے منایا جا رہا ہوتا ہے. تو آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسداد بدعنوانی یعنی کہ اینٹی کرپشن کا دن منایا جا رہا ہے، عالمی دن منایا جا رہا ہے. ویسے ہر دن جو ہے وہ انسداد کرپشن کا دن ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن جی اس کا خاتمہ کیا جا سکے، عوام میں شعور اجاگر کیا جا سکے، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی بتائے جا سکے. تو پہلی مرتبہ یہ دن 9 دسمبر 2004 کو میکسیکو میں منایا گیا، جس کے بعد سے ہر سال کرپشن کے خلاف یہ دن
اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس چیز کو محکمہ اینٹی کرپشن، ویسے تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن نیب ایک ادارہ جسے پہلے احتساب بیورو کہا جاتا تھا وہ بنایا گیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو سیاستدان یا بیوروکریٹس اگر کرپشن کرتے ہیں تو اس کی روک تھام بھی ہو سکے اور ان سے پیسہ بھی وصول کیا جا سکے. لیکن گزشتہ کچھ عرصے میں، چند سالوں میں یا 10 سالوں میں یا اس سے زیادہ اگر میں بات کروں، تو یہ امپریشن جاتا ہے کہ نیب کی جانب سے کی جانے والی ساری کارروائیاں جو ہیں، پہلے دعوے بڑے کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ سارے کے سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے زمرے میں آتے ہیں. کوئی منطقی انجام ہمارے سامنے نہیں آتا. کوئی ریکوری نہیں ہوتی. اگر نیب کے محکمے کی بات کریں تو سالانہ اس کے ایکسپینڈیچر کتنا ہوتا ہے اور اس کے اندر ریکوریز، پہلے دعوے بڑے ہوتے ہیں کہ اتنے وصول کر لیں گے، لیکن اینڈ میں حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا. جن کے اوپر کیسز ہوتے ہیں، جب گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پھر کیسز ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسروں کے اوپر اور کیسز چلتے ہیں. اشفاق کیسز پوری طرح ختم بھی نہیں ہوتے وہ شیلف ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے اپنا کہتے ہیں نا راستہ بنا کے کہیں، جیسے اشفاق کہہ رہے ہیں، شیلف ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہیں نہ کہیں دوبارہ سے وہ دوبارہ کیسز شروع ہو سکتے ہیں. تو جو کرپشن کا خاتمہ ہے، اس کا جو ایک کہتے ہیں نا ایک اسپرٹ ہے، وہ اسی میں ختم ہو جاتا ہے. پہلی چیز ویسے صدف آپ کے ذہن میں بھی کیا آتی ہے جب آپ نیب کا نام سنتے ہیں یا پاکستان میں انسداد بدعنوانی کا نام سنتے ہیں؟ تو یہ امپریشن آتا ہے نا کہ یہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی، آج تک مجھے نہیں لگتا ابھی ریسنٹ ہسٹری میں کوئی کیس منطقی انجام تک کوئی ایسا کیس ہائی پروفائل، یعنی کہ جن کے بارے میں دعووں سے بتایا جاتا تھا کہ یہ تو اتنی اربوں کی کرپشن، اربوں کھربوں کی کرپشن، اور پورے ثبوت ہمارے سامنے نظر آتے تھے کہ یہ ثبوت ہے، وہ ثبوت ہے، لیکن وہ ثبوت جب پریس کانفرنسز کی حد تک ہی ہوتے تھے. ہاں، جب وہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس میں سے تو کچھ بھی نہیں نکلا، اور اس طرح کے جی بہت سارے کیسز. سالانہ اخراجات اگر آپ دیکھیں ان اداروں کے تو پھر کیا ہی بات ہے. چلیں جی، اب ذرا آپ کو بتائیں کہ انسان میں اگر لگن ہو تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. کوئی بھی رکاوٹ اسے خوابوں کی تعبیر پورا کرنے سے نہیں روک سکتی. اور آج جو ہمارے مہمان ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں، انہوں نے بھی تمام تر مشکلات کے ساتھ کھیل کے میدان میں نام بنانے کو اپنا مقصد بنایا ہوا ہے. محمد ندیم ایک ایسے ایتھلیٹ ہیں جو ایک ٹانگ سے محروم ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہائی جمپ کے بہترین کھلاڑی ہیں. سبحان اللہ. اور ایک حادثے میں انہیں ایک ٹانگ سے محروم ہونا پڑا، لیکن انہوں نے اپنی لگن کو کم نہیں ہونے دیا اور پریکٹس جاری رکھی. اور آج ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے نہ صرف عوام، ہم کوچز، ان کے ساتھی کھلاڑی دنگ رہ جاتے ہیں. یہ تو بڑا حیران کن ہے. تو ہم محمد ندیم سے ہی بات کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ یہ سفر شروع کیسے ہوا اور کس طریقے سے وہ اتنی زبردست پرفارمنس دے رہے ہیں. ندیم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کا یہ سفر شروع کیسے ہوا، آپ کس طرح ایتھلیٹ بنے، یہ شوق کیسے شروع ہوا، پوری جرنی بتائیے گا ہمیں اسٹارٹنگ سے. پہلے جب میری دونوں ٹانگیں تھیں تو میں اپنے گاؤں میں کبڈی کرتا تھا، تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے میری یہ ٹانگ کا ایشو بن گیا. تو ٹانگ کٹنے کے بعد جب میں چارپائی پہ لیٹا ہوں تو میں نے دیکھا یورپ کے ممالک میں ایک لڑکا ہے جو ہائی جمپ کر رہا ہے. تو جب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو میں نے موٹیویشن حاصل کی. میں نے سوچا اگر وہ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ایک دن میں بھی کروں گا. اب الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں صبح شام اپنی گیم ادھر پنجاب اسٹیڈیم میں کرتا ہوں اور الحمدللہ میں اپنا ہائی جمپ کر رہا ہوں. اچھا، ویسے آپ اتنے ماشاءاللہ پازیٹیو ہیں، نارملی یہ سوال پوچھا نہیں جاتا، لیکن ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ کر، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھ کر ہمت پکڑیں گے، تو ہمیں اس حادثے کے پس منظر سے متعلق بتائیے گا کہ یہ حادثہ ہوا کیسے تھا. یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے میری یہ ٹانگ کا ایشو بن گیا. تو الحمدللہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ یار میری ٹانگ نہیں ہے. تقریباً 17 سال تھی جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا. تو میں اپنے پاکستان کے لیے ایک مثال بننا چاہتا ہوں. جو لوگ ہمت ہار کے گھر بیٹھ جاتے ہیں نا کہ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے، میں ان کے لیے ایک مثال بننا چاہتا ہوں کہ بھیا آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. سو ہمت نہیں ہارنی، زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں. ندیم، آپ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ کس سے متاثر ہیں، لیکن آپ آگے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا گول سیٹ کیا ہوا ہے آپ نے؟ اچھا، ٹارگٹ میری بات سنیں. یہ جو 2024 میں آپ نے دیکھی پیرا اولمپک، اس میں لڑکے نے جو 2024 میں ہائی جمپ کیا ایک ٹانگ پہ 177 کیا ہے. تو الحمدللہ میں 160 کر رہا ہوں. اور اگر مجھے پیرا اولمپک میں موقع ملا تو انشاءاللہ ایک دن میں اپنے پاکستان کے لیے پیرا اولمپک میں سے گولڈ میڈل لے کے آؤں. اچھا، اس سارے کے دوران کئی لوگ نے سیئرز بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس طریقے سے حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ڈاؤٹ کرتے ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ آپ مزید بہتر کریں. وہ کون لوگ ہیں؟
حوصلہ افزائی میرے گھر والوں نے کی. جب میں نے وہ ویڈیو دیکھ کے موٹیویشن حاصل کی تو میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ ابو امی کو بتایا کہ وہ دیکھیں وہ لڑکا ایک ٹانگ پہ گیم کر رہا ہے تو میں نے بھی کرنی. تو پھر میرے گھر والوں نے میری حوصلہ افزائی کی کہ بچے آپ شروع کر دیں. تو الحمدللہ میں آپ کے سامنے الحمدللہ اب گیم کر رہا ہوں. سو ندیم، آپ گھر والے بھی حوصلہ دیتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کسی طرح کی کوئی شاباشی، کوئی سپورٹ آپ کو ملی ہے؟ جب بندہ کامیاب ہو جاتا ہے نا تو 100 لوگ کی ہاتھ کھڑا کر لیندے کہ یار انہوں اسی سپورٹ کیتی ہے. اب مجھے نہ کسی ڈپارٹمنٹ میں جاب ہے نہ کچھ بھی سپورٹ نہیں مل رہی. میں آپ کے سامنے ہائی جمپ تو کر رہا ہوں الحمدللہ. اگر مجھے وہ لیگ مل جائے رننگ لیگ جس کے ساتھ میں اپنی 100 میٹر بھی کر سکوں تو انشاءاللہ 100 میٹر میں بھی پاکستان اس میں بھی پاکستان کے لیے انشاءاللہ گولڈ میڈل لے کے آؤں. ایشو یہ آ رہا ہے کہ میری سپورٹ نہیں کی جا رہی ابھی تک. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لیگ مل جائے ظاہر ہے ملتی ہے تو پھر آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے، لیکن اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ ہوگی. اور بلا شبہ ایسے میں ظاہر ہے کہ ایٹ ٹائمز ہم نے دیکھا ہے پاک فوج کی جانب سے بڑی سپورٹ کی جاتی ہے ایسے آرٹیفیشل لمز کے معاملے میں. تو انشاءاللہ آپ کا لازمی طور پر معاملہ دیکھا جائے گا. اور آپ جس طرح سے کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو آپ نے کہا نا کہ سکسیس ہیز مینی فادرز بٹ فیلیئرز این آرفن. تو وہی والا حساب ہے کہ انشاءاللہ آپ پاکستان کا نام روشن کریں گے. وی آر ہوپ فل انشاءاللہ. چلیں جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. بھائی ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ مدھوبالا تھی مدھوبالا کو جب منتقل کیا جائے گا سفاری پارک تو وہاں پر کیا ارینجمنٹس ہیں. 3 ہتھنیاں اور اپنی ساتھی کو ویلکم کرنے کے لیے بے قرار بیٹھی ہیں. 4 پاز کی ڈاکٹر کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ تینوں ہتھنیاں بالکل ٹھیک ہیں، فٹ ہیں. لیکن اس کے بعد کراچی کے چڑیا گھر سے بہتر جگہ سفاری پارک ہے کہ وہاں پر کھلی جگہ بھی ہے. ہم یہ ہمیشہ مینٹین کرتے رہے ہیں کہ بھائی ان کی نیچرل ہیبیٹیٹ جو ہے یعنی کھلی فضا جنگل وہی ان کی جگہ بنتی ہے. ان کو اس طریقے سے ڈومیسٹیکیٹ کر کے کیجڈ کر کے نہیں رکھنا چاہیے. لیکن پھر کیا ہوا کہ کل اچانک خبر آئی کہ وہاں پر موجود ایک ہتھنی جس کا نام سونیا رکھا گیا تھا وہ اچانک انتقال کر گئی. اچانک اس کی موت ہوئی. سبب جی ہارٹ اٹیک اب بتایا جا رہا ہے. اچھا آج اس کا غالباً ہوگا، اس کی آٹوپسی ہوگی. اچھا جو لاہور کے ایک ڈاکٹر کریں گے. پلس ایک چیز یہ تھی کہ کچھ رپورٹرز جو ہیں جب وہ وہاں پر گئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس ہتھنی کی جسم پر لمپس تھے. اب اس کی وجہ کیا ہے اور اگر ایسا تھا تو کیا وہ انفیکشس تھے، کیا اس سے دوسری ہتھنیوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ جب وہ ایکٹیو نہیں تھی تو کیا وہاں پر موجود ڈاکٹرز نے جو ڈیزگنیٹڈ ڈاکٹر ہیں کیا انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، کیا اس کا علاج نہیں کیا گیا. ایک چیز جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس جگہ تبدیل کر دینے سے کام نہیں ہوگا، کیونکہ آپ مدھوبالا کو یہاں اس لیے لائے کہ یہاں اس کو ایک بیٹر انوائرمنٹ ملے گا، اوپن ایئر ملے گی اور ظاہر ہے اس کی تنہائی دور ہوگی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سونیا جو کہ آلریڈی سفاری پارک میں تھی، اس کی اس طرح سے موت ہو جانا کس کی نیگلیجنس ہے، کیا خیال نہیں رکھا جا رہا، دیکھ بھال نہیں کی جا رہی، ان کا چیک اپ نہیں کیا جاتا. تو ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے افضل پرویز. افضل بتائیے گا، ابھی تو ظاہر ہے ابتدائی طور پر معلومات سامنے آئی ہیں، بتایا کیا جا رہا ہے موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی جا رہی ہے، اشفاق کہہ رہے ہیں کہ اس کے جسم پر لمپس تھے، کیا وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں؟ جی بالکل صدف اور اشفاق، دیکھا جائے تو کراچی چڑیا گھر کی بات کریں تو سفاری پارک کی بات کریں تو یہاں جانوروں کی دیکھ بھال کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ عالمی سطح پہ جو جس طرح ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے. غذا کی سب سے بڑی قلت ہے. اگر دیکھا جائے تو جب 4 پاس کی ٹیم آئی تھی، جب انہوں نے معائنہ کیا تھا، پہلی بار معائنہ کیا تھا تو اس کو صحت مند قرار دیا تھا، لیکن اب جو پروٹیکشن کی کمی دی تھی، غذائیت کی بھرپور کمی کے باعث جو ہے وہ اس کو پریشانی کا سامنا تھا، جس کے باعث وہ اچانک جو ہے مر گئی. دیکھا جائے تو آج دیکھا جائے تو باقاعدہ طور پر پوسٹ مارٹم ہوگا، انتظامات مکمل کر لیے گئے. اس کی عمر 18 سال تھی. 3 سال کی عمر میں یہ سفاری پارک آئی تھی. 4 ہتھیاں منگوائی گئی تھی. 2009 میں نور جہاں اور جو مدھوبالا ہے اس کو جو ہے کراچی زو میں رکھا گیا تھا، جبکہ سونی اور ملائکہ ہے یہ سفاری پارک کی رونق بنی ہوئی تھی. دیکھا جائے تو 2 سال قبل جو ہے نور جہاں کی بھی اچانک ایسے ہی موت ہوئی کیونکہ وہ بیمار تھی. مدھوبالا کو بھی یہاں شفٹ اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کی دیکھ بھال بہتر طریقے سے ہو سکے گی. اور سفاری پارک میں بہت بڑا ایریا ہے جہاں اس کو اپنے دیگر ساتھی ہیل نہیں ہو سکا تھا، یہ بھی ایک وجہ بنی تھی. یہاں پہ کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں سونیا کے حوالے سے؟
बस यहाँ वजूहत तो अभी तक वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आ सकी हैं। इस हवाले से मेयर कराची ने तहकीकात का भी आगाज़ किया है। जो नाइट शिफ्ट में जो चौकीदार था उसके भी बयानात कलमबंद किए गए हैं। उसका कहना है कि रात जो मुकर्रर वक्त होता है उस पर खुराक जो उसको फराहम की गई, उसने वो खुराक खाई है। उसके बाद रात 1 से 1:30 बजे के दरमियान वो अपने इनकोजर में लेटी है। लेटने के बाद वो उठी नहीं। तकरीबन 5:30 बजे डॉक्टर आमिर को बुलाया गया। जी अशफाक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये आज इसकी ये जो जिस तरीके से स्वेलिंग के हवाले से, तो उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जब यहाँ पर मधुबालों को लाया गया उस वक्त इन हथनियों को देखा गया तो इट वाज ये जो हथनी थी ये विजिबली वीक थी कंपैरेटिवली। प्लस दूसरा इसकी पिछली टांगों में सूजन के हवाले से, लम्प्स के हवाले से काफ़ी सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट कर रही हैं कि ऐसा था, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया गया। तो इसकी वजह क्या है? और जो डॉक्टर साहब वहाँ से आएंगे लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ऑटोप्सी के लिए, वो आ जाएंगे? जी बिल्कुल अशफाक, देखा जाए जिस तरह आपने कहा कि उस पर सूजन थी पाँव में, उस हवाले से सफारी पार्क इंतज़ामिया को जो फौरी तौर पर इक़दाम करने थे, डॉक्टर की टीम बुलानी थी, उसका मुकम्मल इलाज कराना था, वो मुकम्मल तौर पर ना तो इलाज हो सका ना उसकी मौसर देखभाल हो सकी। अगर देखा जाए तो आज पोस्टमार्टम के हवाले से आज डॉक्टर गुलाम हुसैन की सरबराही में टीम जो है बाकायदा तौर पर जो है पोस्टमार्टम करेगी, जिसमें इसकी मौत का तयन किया जाएगा। इंतजाम किए गए, गड़ा कर दिया गया है जहाँ बाकायदा तौर पर ऑपरेशन पोस्टमार्टम के हवाले से तमाम तर इकदाम जो है तैयार हैं। इस हवाले से बाद में तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह होगी कि इसकी मौत की वजह सफारी पार्क के अमले की गफलत है या फिर दीगर वजूहत हो सकती हैं। लेकिन जो ज़्यादातर सूरत हाल सामने आती है कि सफारी पार्क के अमले की सबसे ज़्यादा गफलत है, क्योंकि जब उसके पाँव में सूजन थी तो उस हवाले से डॉक्टरों की मामलत हासिल करनी थी, उसको फौरी इलाज कराना था, जिसके बाद वो सेहतमंद हो सके। टाइमली जो है वो डॉक्टर से मशवरा नहीं किया गया सारी सूरत हाल पर। थैंक यू सो मच अफजल। और अलमिया ये है कि हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। पहले आप ये देखिए कि 2009 में इनको तंजानिया से लाया गया, 3 थी बेसिकली ये, और इसको 12 साल तक आप ये सोचिए कि सफारी पार्क के जो स्टाफ की समझ से मेल हाथी समझा जाता रहा, यानी कि इसको सोनू कहा जाता रहा। फिर 4 पॉज ने 2021 में इसका एग्जामिनेशन किया तो पता चला कि ये सोनू नहीं सोनिया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए ये भी यहाँ पर नेग्लिजेंस। सबसे बड़ा मसला ये है, चाहे वो सोना हो या सोनिया हो, अगर उनको न्यूट्रिशंस नहीं दिए जाएंगे, प्रॉपर खाना नहीं दिया जाएगा तो इसी तरीके से बीमार हो जाएंगे। और फिर उनकी एलिमेंट कोई अगर हो तो उसको आप सीरियस नहीं लेंगे, इलाज नहीं करवाएंगे, तो फिर ऐसा होगा। मीन्स ये कि कराची जू के अलावा ये जगह भी सेफ नहीं है कंपैरेटिवली फॉर द। चलें, और जाहिर है अब हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा गोल्फ की बात करते हैं। बड़ा रेयरली जो है इसका जिक्र होता है, क्योंकि ये बहुत कॉमनली ये गेम नहीं खेला जाता है खेल, लेकिन पाकिस्तान में गोल्फ के बहुत से खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल खिलाड़ियों की बात कर रही हूँ, वरना तो लोग शौकिया भी करते हैं। अब ख़वातीन खिलाड़ियों की ख़ासतौर पर छोटी बच्चियों में हम देख रहे हैं इसकी दिलचस्पी काफ़ी बढ़ गई है, मुकाबले भी जीत रही हैं और बहुत सारे एजाज़ात अपने नाम कर रही हैं। हाल ही में पंजाब वुमेन गोल्फ चैंपियनशिप में ख़वातीन कैटेगरी में स्कूल की तालबा बुशरा फातिमा फातेह रही हैं। सो बाखबर सवेरा के प्लेटफॉर्म से हम हमेशा नए टैलेंट की हौसला अफजाई करते हैं, और आज हमारे शो की मेहमान हैं बुशरा फातिमा। चलें जी बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। भाई आप सिर्फ 16 बरस की हैं और ऐसे में इतनी बड़ी कामयाबी, कब से ये सफ़र? हम तो आज तक सोचते हैं कि कभी खेलेंगे, ट्राई करेंगे, लेकिन यू आर विनिंग राइट नाउ। कैसे, कब से शुरू हुआ ये सिलसिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो मुझे शुरू से ही स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, तो मैंने फिर गोल्फ खेलनी स्टार्ट की। अच्छा। पहले शुरू में तो स्पोर्ट्स डेज़ में पार्टिसिपेट करना और स्कूल में मेडल्स वगैरह विन करना, लेकिन फिर जब मैंने गोल्फ खेलनी स्टार्ट की तो मेरे पेरेंट्स को उन्होंने देखा कि मेरे में टैलेंट है और गोल्फ एक अच्छी गेम है, एक सेफ़ गेम है जिसमें आपको कोई एज सच इतनी चोटें नहीं लग सकती। तो लेकिन बुशरा मुझे एक बात डिसाइड किया, आप क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट क्रिकेट में होता है, फुटबॉल से फिर फेमिलियर हैं, टेनिस से फेमिलियर हैं, गोल्फ से इतना फेमिलियर नहीं होते, तो ये एक तो आपको कहाँ से आइडिया आया? आपने कहा स्कूल में, तो क्या आपके स्कूल से बाकायदा तौर पे खेली जाती है गोल्फ? और दूसरे आप कह रही हैं चोटें नहीं लगती हैं, तो दैट्स द मेन अट्रैक्शन आई गेस।
جی آئیڈیا ایسے آیا کہ ایکچولی ہم نے گھر شفٹ کیا تھا نا، تو ہمارا جو نیا گھر تھا اس کے بہت قریب ایک گولف کورس تھا. تو پھر ہم نے جب ممبر شپ لی تو وہاں جانا اسٹارٹ کیا، پھر کھیلنا اسٹارٹ کیا، پھر کوچنگ لی، اور پھر اس کے بعد اسٹارٹ کر دیا کھیلنا. دین آئی ڈیسائیڈڈ کہ آئی وانٹ ٹو پرسیو اٹ. تو بشرا، اس کے اندر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے ہٹ کر دیا. اچھا، یہ فٹ بال کی تو آپ نے صحیح کہا کہ اس کے اندر آپ کا شن ایریا، آپ کے نیز، آپ کے اینکلز، کہیں پر بھی کسی نے بھی آ کے مار دیا تو آپ زخمی ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں لوگ کہتے ہیں کہ اٹس کائنڈ آف بورنگ. آپ نے ایک شاٹ کھیلا، پھر اس کے بعد چلتے رہے. تو آپ کو یہ کیسا لگتا ہے عمل؟ از اٹ ایکسائٹنگ فار یو؟ اٹ از ایکسائٹنگ. گولف از اے ویری فن گیم بیکاز اس میں آپ کو اتنا زیادہ فوکس ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور مطلب اسٹیمنا ہوتا ہے. لائک 5 hours آپ نے کھیلنا ہوتا ہے. اٹس اے کمپلیٹ اسپورٹ. آپ کو کافی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اور مطلب گولف ایک اس طرح سے بھی اچھی گیم ہے کہ وہ آپ کو مینٹلی بھی اسٹرانگ کرتی ہے، بیکاز جب آپ کا ایک ہول خراب ہوتا ہے تو پھر یو ہیو ٹو میک دا نیکسٹ شاٹ بیٹر. تو آپ کے کوئی آئیڈیل فیوریٹ کھلاڑی کون ہے؟ کون گولفر آپ کے فیوریٹ ہے؟ میری بہت بڑی ایک انسپریشن نیلی کورڈا ہے، کیونکہ ان کا کھیلنے کا انداز اور جس طرح وہ پرسکون انداز میں کھیلتی ہیں وہ مجھے کافی متاثر کرتا ہے. اور باقی میرے پیرنٹس کافی سپورٹیو ہیں اور وہ مجھے تھرو آؤٹ میری جرنی میں کافی سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ کافی میرے لیے موٹیویٹنگ ہے. تو آپ کے ساتھ اور بھی فرینڈز ہیں، ساتھی ہیں، کون آپ کے ساتھ پھر گیم کھیلتا ہے؟ اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہو تو کیسے پریکٹس کرتی ہیں؟ میرے کچھ ہیں فرینڈز گولف والے، لیکن یوزلی جب میں پریکٹس کرتی ہوں تو میرے کوچ میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ میرے ساتھ ہی پریکٹس بھی خود بھی کر لیتے ہیں اور مجھے بھی پریکٹس کراتے ہیں، تو ہم اکٹھے مل کے پریکٹس کرتے ہیں. اچھا، تو اس کے اندر جو لوگ دیکھ رہے ہوں ابھی آپ کو، اس میں سب سے مشکل کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے کہا فوکس تو ہے، بٹ اٹ از اے فن اسپورٹ. کن چیزوں میں، کیونکہ یہاں سے دیکھ کے تو بظاہر ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن مشکل کیا ہے اس میں؟ کس کے لیے آپ کو زیادہ ٹرین اپنے آپ کو کرنا ہوتا ہے؟ سوئنگ کے لیے یا پھر ہول کو ہٹ کرنے کے لیے؟ آئی ووڈ سے اسٹیمنا بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز آپ نے ایز آئی مینشن کہ 5 hours آپ نے کھیلنا ہوتا ہے، تو ایک کافی لمبا ٹائم ہوتا ہے. آپ فٹ بال دیکھیں تو آئی تھنک 1.5 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے گیم. تو گولف بہت لمبا ٹائم اس میں میچ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو لیکن سوچیں جتنا فٹ بال میں جتنا وہ بھاگتے ہیں، اگر اتنا گولف میں بھاگے تو پھر تو حالت ہی خراب ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے، اسی لیے تو چلتے ہیں گولف میں. اچھا یہ بتائیں بشرا، اب آپ نے کیا سوچا ہے آگے، کیا ارادہ ہے، کہاں تک آپ نے اپنے اس پیشن کو جو گولف کا ہے لے کے جانا ہے؟ ارادے تو بہت بڑے ہیں. ہوپ فلی میں نے 4 دفعہ تو پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے، بٹ ان دا کمنگ فیوچر آئی وانٹ پلے پروفیشنل گولف اور پاکستان کے لیے بہت بڑی ٹرافیز انشاءاللہ جیت کے لانی ہے. اینڈ انشاءاللہ. اچھا، میں ایک چیز کہہ رہا تھا بشرا کہ یہ جو سوئنگ ہے اس کے اندر بھی بڑی ٹیکنیک چاہیے ہوتی ہے اور بڑا ٹائم لگتا ہے اس کی سوئنگ کو ماسٹر کرنے میں. پراپر اس کے اندر پوزیشننگ آپ کی ہونی چاہیے، شاٹ کے ساتھ فالو تھرو ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر بھی پریکٹس میں کافی ٹائم لگتا ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ تو گلی محلے میں یا ویسے کسی کے ساتھ کرکٹ بھی ٹرائی کریں تو چھکے تو آپ آرام سے مار لیں گی ویسے کرکٹ میں بھی. بالکل، میں نے کافی عرصہ کرکٹ بھی کھیلی ہوئی ہے. فٹ بال بھی کوئی اسپورٹ نہیں ہے جو میں نے چھوڑی نہ ہو، تو کافی میں نے کھیلا ہوا ہے. بٹ دا تھنگ از کہ گولف کی جو ٹیکنیکس اور سوئنگ اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں آپ جا سکتے ہیں، اور یہ بہت سائنس والی گیم ہے. گولف سائنس والی گیم ہے، بالکل آپ نے زبردست کہا. بشرا فاطمہ، تھینک یو سو مچ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح آگے بڑھیں اور پاکستان کا نام گولف کے حوالے سے بھی نمایاں ہو. اور اس سے سوچیں کتنی آپ کا فوکس رہتا ہے، اٹینشن، کتنا پیشنس آپ کے اندر آتا ہے، اور آپ کی جو کہتے ہیں نا یہ بڑی زبردست مینٹل ایکسرسائز مینٹل ٹریننگ ہے جی، مینٹل ٹریننگ ہے. چلیں جی، جو کر سکتے ہیں وہ شوق سے کریں، ورنہ جن کے گھر کے قریب ہے تو وہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. گھوڑ سواری بھی کریں، گولف بھی کھیلیں، اور بھی کھیلیں جی جو کھیل سکتے ہیں، بٹ فزیکل ایکٹیویٹی از دا کی. چلیں جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں.
اچھا جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پتہ نہیں کیوں میں نے آج السلام علیکم کہا تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے چاہت فتح علی خان صاحب کی یاد تازہ یہ کر پتہ ہے دی۔ مجھے روز لگتا ہے لیکن میں کہنا نہیں چاہتی تھی، آج آپ نے خود ہی اس بات کا جو ہے کنفیشن کر لیا۔ اشفاق میں آپ کا دل رکھ رہی تھی، اس لیے میں نہیں کہا۔ چاہت فتح علی خان صاحب انشاءاللہ ملیں گے آپ کو فیس دے کے، آپ کو مفت میں ہم بلائیں گے، جو کانسرٹ ہوگا جس میں وہ بھی گائیں گے اور میں بھی، اور آپ کو واپسی کے لیے پیسے دینے پڑیں گے، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے جب تک آپ خطیر رقم ہمیں نہیں دیں گی۔ اس طریقے سے ہم کانسرٹ کریں گے۔ یہ ایک فین اندر سے بول رہا ہے جی چاہت فتح علی خان، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور آپ سوچیں انسپائر ہیں انہی کی لہ میں، انہی کی طرز میں یہ اچھا آپ سے مخاطب ہیں۔ ہماری دھرتی ایسی ہے کہ اس کے اندر پہلے ایک اور تھے نا وہ آئی ٹو آئی والے، ہاں۔ وہ بھی کتنے اچھے ماشاءاللہ سر پہ کہتے تھے۔ He was different but یہ ہے کہ آئی ٹو آئی، اینجل، there were so many songs ہمارے یاد۔ لوگ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سکسیسفل کتنا ہے، ہاں، اب اور سکسیسفل ہونے کے لیے کہ اچھا نہیں ہونا ہے۔ ضروری نہیں ہے، ہاں، سر ہے کہ نہیں ہے یہ الگ چیز۔ ڈیفرنٹ ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر مارخور جو ہے وہ کتنا انڈینجرڈ اسپیسیز میں آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن اس کی شکار جب ہوتا ہے تو اس کی بڑی بڑی بولیاں دی جاتی ہیں۔ ابھی آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو سم تھنگ تو میں نے دیکھا کہ ایک امریکی شکاری نے رونلڈ جویٹن جن کا نام ہے، انہوں نے 2,71,000 امریکی ڈالر کی بولی لگا کر شکار کیا ہے مارخور کا۔ یہ بولی کس کے پاس گئی ہے؟ بولی ظاہر گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس گئی ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ یہ پاکستان کا قومی جانور ہے، سب جانتے ہیں مارخور، اور اس کا شکار آپ یہ دیکھیں کہ چترال میں کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو مارخور تھا یہ کشمیری مارخور تھا جس کی عمر تھی 11 سال، جبکہ 50 سے تقریباً اس کے اسپیشیز میں شمار ہوتا ہے۔ اب آپ تو اسی وجہ سے بڑی بڑی بولیاں لگتی ہیں اس کی، اور ہے پاکستان کا قومی جانور اور اس کے ذریعے بھی رقم جمع ہوتی ہے۔ لیکن آپ سوچیں 2,71,000 امریکی ڈالر کنورٹ کریں آپ پاکستانی، کنورٹ کریں اس کو پاکستانی روپے میں، اور پھر اس کے بعد کنورٹ کریں اس کو، اس میں 2,71,000 ملٹیپلائی بائی اس وقت ڈالر کتنے کا ہے، 277 کر لیتے ہیں۔ کنورٹر نہیں ہے؟ اچھا چلیں، 7.5 کروڑ، 7.5 کروڑ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑے پیسے آ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنلی کہ بھائی باہر سے لوگ آ کے شکار کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن اس وقت جو ہم نے انٹرو میں صبح سویر آپ سے بات کی تھی وہ بات کی تھی شام کی۔ شام میں 2011 اور 2010 عرب اسپرنگ کے بعد سے ہی جو پورا پھیلا مڈل ایسٹ تک، اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شام خاص طور پہ خانہ جنگی کا شکار رہا، اور اسد خاندان کا جو دور ہے وہ 50 برس تک قائم رہا۔ پہلے بشار الاسد کے والد جو ہے وہ حکمرانی کرتے رہے، اس کے بعد ان کے جو ایک اور بیٹے تھے باسل جن کا نام تھا، وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہوئے۔ اس کے بعد جی بشار الاسد جو ہیں انہوں نے اقتدار سنبھالا اور 24 سال تقریباً انہوں نے یہ آئی اسپیشلسٹ تھے یا کوئی اس طریقے سے؟ جی وہ باقاعدہ طور پہ جو آنکھوں سے متعلق یعنی جو آئی اسپیشلسٹ ہیں وہ بن رہے تھے، اور 24 سال اقتدار کا سورج ان کا ڈوبا، اور جس طریقے سے ڈوبا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ بشار الاسد جی جیسے ہی خبر آئی، پہلے تو خبر آئی کہ اپنے خاندان کے ہمراہ جہاز میں اڑان بھر کے جی یہ کسی طرف جا رہے ہیں، پھر ریڈار پہ ان کا جہاز دکھنا بند ہو گیا، ٹرانسپونڈر بند کر دیا انہوں نے۔ بالکل، اس کے بعد پتہ یہ چلا اور خبریں آنے لگی کہ ہو سکتا ہے ان کے جہاز کو حادثہ پیش آ گیا ہو اور ان کا پورا خاندان اور یہ جو ہے اس میں مر بھی سکتے ہو، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ روس میں موجود ہیں اور وہاں پر ان کو اور ان کے خاندان کو سیاسی پناہ مل گئی ہے، اور رشیا کی جانب سے اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے کہ یہ خطہ پراکسی وار کا کس طرح گڑھ بن چکا ہے، یعنی کہ پہلے شام کی حکومت محفوظ تھی، بشار الاسد صاحب محفوظ تھے کیونکہ بقول امریکہ کے کہ وہاں پر ایران کی سپورٹ انہیں حاصل تھی، حزب اللہ کی سپورٹ حاصل تھی اور رشیا کی سپورٹ حاصل تھی۔ اب ہوا کیا ہے، روس اس وقت مصروف ہے یوکرین وار میں، ایران اس وقت مصروف ہے اسرائیل کے ساتھ وار میں، براہ راست اور پراکسی وہ چل رہا ہے سلسلہ۔ حزب اللہ کی ایک طرح سے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کمر توڑ دی گئی ہے، کیونکہ ایک کے بعد ان کے ایک سربراہ کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ان کا جو کمیونیکیشن نیٹ ورک اور سیٹ اپ جس طرح سے اس کو تباہ کیا گیا، پھر اسرائیل نے جو غزہ میں جس طریقے سے ایک وہ کہتے ہیں کہ بہیمانہ اپنی کارروائیوں کا اور قتل و غارت کا بازار گرم رکھا، معصوم فلسطینیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، اور ابھی یہ جو سچویشن ہے، میں صدف سے یہی بات کر رہا تھا کہ اس کا بھی اس نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اور اس کے الائز بشمول اسرائیل وہ وہاں پر اپنے پنجے گاڑ رہے ہیں، ایون ان دا سیریا۔ آپ یہ سوچیں ایک ملک ہے شام،
شام میں جو شامی گورنمنٹ تھی بشار الاسد کی، اسے سپورٹ کر رہے تھے رشیا، ایران اور حماس. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک طرف ہے امریکہ کی سپورٹ، یعنی وہ کرد کو سپورٹ کر رہے تھے. دوسری طرف جو تحریم جو پارٹی ہے جس نے بغاوت کی ہے اور وہ اقتدار پر قابض ہو گئی ہے آگے بڑھتے بڑھتے، ان کی ہم دیکھ رہے ہیں ایک اپروچ تھی خاص طور پہ ان کی حکومت کو لے کے کریٹیسائز. تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو بارڈر مل رہی ہے ٹرکی سے، وہاں پہ ٹرکی کے اپنے انٹرسٹ ہیں. تو یہ 4-5 ٹرکی بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. کنٹریز ہیں ان کے اپنے ساری ایک پراکسی وار جو ہے شام کے اندر جاری تھی، لیکن کیونکہ نہیں اقتدار جو ہے وہ قائم رہ سکا، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک عجیب و غریب صورت اور خاصا بڑا ملک ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے، ایک سائڈ پہ جس طرح سے صدف نے کہا کہ ٹرکی ہے، اس کے اپنے سٹیکس یہاں پر سیریا میں تھے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بشار الاسد کے بارے میں رجب طیب ایردوان کی جانب سے کافی الفاظ بھی استعمال کیے گئے تھے. پھر ظاہر ہے کہ ایک سائڈ پہ عراق ہے، ایک سائڈ پہ اردن ہے، پھر ایران کے ساتھ براہ راست تو کنیکٹیوٹی نہیں ہے. جہاں پہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے وہاں پر ہی ان کے اصل میں تیل کے کنویں ہیں. سو امریکہ کا صرف وہیں پر انٹرسٹ ہوتا ہے جہاں پر اس کو کوئی نہ کوئی افغانستان میں کیا انٹرسٹ تھا؟ دولت، پیسہ یا اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کی کوئی نہ کوئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کا افغانستان میں کیا انٹرسٹ تھا؟ کیا وہاں پر وہ واقعی طالبان کے اگینسٹ آئے تھے؟ بلکہ وہاں پر جو منرلز تھے، جو وہاں پر معدنیات کے ٹریلینز آف ڈالرز کے ذخائر تھے، ان تک ایکسس چاہیے تھی. پلس انہیں رشیا کو کسی نہ کسی طرح قابو رکھنا ہے. اچھا جی، اب دوسرا یہ کہ اب جو باغی انہوں نے کہہ دیا، جو سابق وزیر اعظم ہے ابھی وہ حکومت کرے جب تک کہ انتخابات نہیں ہو جاتے. لیکن یہاں پر اب صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ جو جیلوں میں قید لوگ تھے انہیں آزاد کر دیا گیا ہے، سیاسی قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا. پاکستانی ان حالات میں سینکڑوں کی تعداد میں شام میں پھنسے ہوئے ہیں، اور چنیوٹ کا ایک خاندان بھی اس پریشانی کا شکار ہے. متاثرہ خاندان کے نوجوان علی نے چنیوٹ میں آر بائی نیوز کو بتایا کہ خاندان کے 15 افراد زیارت کے لیے گئے تھے، اور حکومت سے اپیل ہے کہ جو پاکستانی وہاں پھنس گئے ہیں انہیں نکالنے کے انتظامات کیے جائیں. تو دیکھ لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. شام میں میری خالہ سمیت کوئی 15 سے زائد رشتہ دار گئے ہوئے تھے زیارات کے لیے. وہ وہاں کے حالات کی وجہ سے وہاں پر پھنس چکے ہیں، اور اب ان سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا ہے. میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ ان کو وہاں سے بحفاظت پاکستان منتقل کر دیں. اچھا جی، اس پر جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے انہوں نے شام میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فعال کر دیا ہے، اور دمشق میں موجود پاکستانیوں اور ان کے اہل خانہ سے کہا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کے واٹس ایپ نمبرز اور ای میل پر رابطے کیے جائیں. آئی ایم شیور کہ وہ نمبرز بھی انہوں نے پرووائڈ کیے ہیں. یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نمبرز بھی ہم رن کر رہے ہیں. اس کے اوپر دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ کر لیں. اچھا، ایک تو چیز یہ ہو گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ باقی ہم نے بریف ہسٹری آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے. بشار الاسد کے اقتدار سے جاتے ہی شام کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، صدارتی محل پر دھاوا بولا. دمشق یہ کچھ ایسے منظر تھے جو ہم نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھے تھے. یہ دیکھیں نا، یہ ایئر فورس کے جہاز. یہ تو خیر ہم بتا رہے ہیں کہ جی کیا صورتحال ہے، اور ان کی اپنی جو ایک پورا ویپنری ہے، جو ٹینکس ہیں، جو جہاز ہیں. اچھا جی، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور میں ایک چیز یہ ویسے دیکھتا ہوں کہ کبھی جو آپ کے 1970s اور 80s کے جو مجاہدین تھے، وہ پھر ان کو طالبان قرار دیا گیا امریکہ کی جانب سے، کیونکہ مقصد اور مطلب جب پورا ہوا. پھر اسی سیم گوز فار دا پیپل ہو آر ناؤ ان دا آئی مین لائک ناؤ ٹیکن اوور. کیونکہ کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا، ایک بڑے ریبل لیڈر ہیں جنہوں نے جا کے نماز وغیرہ بھی وہاں پر ادا کی، اور ابھی امریکی اما ہے، ظاہر ہے بعد میں ان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے بہت ساری اس حوالے سے کنیکشن بنتے ہیں. اچھا جی، یہ ہم دیکھ رہے ہیں اقتدار جانے کے بعد بشار الاسد کے شام کے مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے. عوام نے خوشی کا وہاں پہ اظہار کیا ہے، صدارتی محل پر دھاوا بولا، اور دمشق اور حلب میں بشار الاسد کے والد حافظ الاسد کے مجسمے گرائے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو خاص طور پہ جب یہ محل میں داخل ہوئے ہیں تو ہم نے کچھ ایسے منظر دیکھے جو ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھے، جب حسینہ واجد ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکل گئی تھی وہاں سے. اس کے بعد جو جا کر لوگوں نے کیا تھا وزیر اعظم ہاؤس کا حال، تو اسی طریقے سے وہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. پھر پوری ایک ان کی لگژری گاڑیوں کی ایک تعداد ہے جو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی دکھائی گئی ہے. اقتدار کے بعد جو ان کے استعمال میں رہنے والی جو گاڑیاں ہیں وہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہوئی ہیں، اور انتہائی قیمتی لگژری گاڑیاں دکھائی گئی. ایک سے بڑھ کے ایک، جس میں مرسیڈیز ہیں، جس میں آڈیز ہیں، جس میں نہ جانے کون کون سی گاڑیاں ہیں. اور ویسے irrespective of who the person was، میں یہ کہتا ہوں یہ انسان کے لیے نشان عبرت ہے کہ یہ ساری چیزیں
جب آپ کو جانا ہوتا ہے تو آپ اپنی جان لے کے اپنا آپ لے کر کہیں پر بھی نکل جاتے ہیں اور باقی یہ ساری چیزیں یہیں پر رہ جاتی ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت شام کی صورتحال پر تجزیہ لے لے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی تعلقات ہما بقائی صاحبہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ, اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ آپ کی کیا تجزیہ اس صورتحال پہ, جو صورتحال بن رہی تھی, جس طرح سے روس مصروف تھا یوکرین کے ساتھ, حزب اللہ کا انفلوئنس کم ہوا, پلس ان کی جنگ جس طرح سے چل رہی تھی اسرائیل کے ساتھ, ایران اپنی جگہ مصروف تھا پراکسیز میں, تو وہاں پر موقع ملا امریکی جو حامی گروہ ہیں ان کو انفلٹریٹ کرنے میں؟ جی بالکل ملا, اور آپ نے دیکھا کہ فوراً ہی اسرائیلی پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ آیا, اور جہاں انہوں نے کہا کہ جو ہماری ٹریٹی آف سیپریشن آف پاورز تھی وہ ختم ہو گئی ہے, اور اب ہم داخل ہوں گے وہاں پر, جی قبضہ کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہینری کسنجر نے ایک بڑی عمدہ بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ جو عربز ہیں نا وہ جنگ نہیں کر سکتے ایجپٹ کے بغیر, اور امن نہیں کر سکتے سیریا کے بغیر. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ کوشش کرے گی صورتحال کا پورا فائدہ اٹھانا ہے اور سیریا پہ سمجھے رجیم چینج لانا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس شخص کے تحت یہ رجیم چینج لائی گئی ہے, یا یہ صورتحال میں تقریباً 2 ہفتے میں ایسی زبردست تبدیلی آئی ہے, وہ شخص ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ ہے ٹرکی سے. وہ القاعدہ کے ساتھ کام کیا ہے, اس نے اس کے بعد IS کے ساتھ کام کیا ہے. آپ ابو محمد الجولانی کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل, جولانی کی بات کر رہی ہوں. پبلک سپیس سے بہت دور رہتے تھے. ریسنٹلی ان کا پھر ایک پبلک سپیس میں وہ نظر بھی آئے, انہوں نے ایک بیان بھی دیا جس میں یہ کہا گیا کہ اب ان کا IS سے کوئی تعلق نہیں ہے, القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ صرف تمام چیزیں سیریا کے اندر کریں گے, اندر فریڈم کے لیے کام کریں گے. اور سیریا نے انہیں ویلکم کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ڈماسکس فال کر گیا یا ڈماسکس فری ہو گیا, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دونوں باتیں صحیح ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ صورتحال بہت بہت مخدوش ہے. ایک تو جو وہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور اکنامک کولیپس ہے, وہ تو چیلنجز ہیں ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بہت سارے جتھے تھے جو جڑے تھے بشار الاسد کو ہٹانے کے لیے. اب کیا یہ جتھے آپس میں ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی شراکت اقتدار, اٹس نیور ایزی. جی, حصول اقتدار کی آئیڈیالوجیز بھی تو نہیں ملتی ہیں آپس میں, اور پھر ان کے جو بیک سپورٹ ہے, آئیڈیالوجیز نہیں ملتی, ایتھنیسٹیز نہیں ملتی, ریلیجوسٹی نہیں ملتی. تو اس وقت تو ایک بائنڈنگ فورس تھی بشار الاسد, اس کو ہٹا دیا ہے بہرحال. اور یہ اسرائیل کی وکٹری ہے, یہ امریکہ کی جیت ہے, اور یہ ایران کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے, اور پیوٹن کے لیے کم از کم شرمندگی ضرور ہے. اچھا ایک چیز بتائیے, آپ کو پتا ہے کہ پیوٹن نے جب اپنے بیس اسٹیبلش کیے تھے سیریا میں, تو وہ کہتے تھے دیر از اے ریڈ لائن آن دا سینڈ. وہ ریڈ لائن پیوٹن نے کراس کی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک جملہ آپ سے کہوں گی, پھر آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں. اب آپ نے بھی بتایا بشار الاسد رشیا پہنچ گئے, ان کو وہاں پولیٹیکل اسائلم بھی پیوٹن نے دے دیا ہے. جو واحد سیونگ گریس ہے شاید پیوٹن کے پاس, وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا رویہ, ٹرمپ کا ایٹیٹیوڈ. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے, کیونکہ انہوں نے ہینڈز آف پالیسی کا اظہار جو بڑا انٹرسٹنگ ہے ٹرمپ کا. اگر آپ رویے کی بات کریں, ایسا اسٹیٹمنٹ جو کبھی امریکہ دیتا نہیں, انہوں نے کہا جی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن بائیڈن صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. لیکن بائیڈن صاحب تو دیکھیے لیم ڈک پریزیڈنٹ ہیں, جنوری تک ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیپ اسٹیٹ کے برخلاف چلوں گا اور جنگ نہیں کروں گا, اور اسی چیز پر انہوں نے الیکشنز جیتا ہے, اور اتنی میجورٹی کے ساتھ جیتا ہے. کانگریس ان کی ہے, سینٹ ان کی ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ کتنا اسرٹیو ہو سکیں گے. بڑا ہیوج سیٹ بیک ہے لیبنان کے لیے, کیونکہ زمینی راستہ ختم ہو گیا. ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے رشین انفلوئنس کی بات کی, تو جن 2 فوجی اڈوں کی آپ نے بات کی, اس پہ تقریباً 8 سے 10 ہزار جو روسی فوجی ہیں ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ موجود ہیں, ان کا انخلا نہیں ہوا. پلس جو فوجی ساز و سامان یا طیارے ایٹسیٹرا وہ بھی موجود ہیں, ان کو ابھی کچھ کو موو کیا گیا, کچھ کو نہیں. 3 دسمبر تک کچھ کو نہیں موو کیا گیا. تو اس کا اسٹیٹس آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور ویسے جیسے آپ نے ٹرمپ کی بات کی, وہ تو کئی اپنے جو لوگوں کی اپوائنٹمنٹس بھی کرتے ہیں, تو ان کو FBI کو ان کو ویٹ نہیں کرنے دے رہے, مطلب ہی از پٹنگ اپ ریزسٹنس. تو
تو یہاں پر ڈو یو تھنک جی دیٹس واٹ آئی سیڈ کہ آئی تھنک وہ واحد فیس سیونگ نظر آتی ہے اور مجھے کوئی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ بھی نظر آتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایرانین قونصلیٹ کو تو فوراً دھماکے سے اڑا دیا گیا اور ایران یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا تو اس لیے ایران نے تو اپنی قونصلیٹ خالی وغیرہ کر دی تھی بٹ انہوں نے ابھی تک رشین بیسز کو ٹچ نہیں کیا ہے. رشین بیسز کو ٹچ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ پھر وہ تقریباً دعوت ہوگی تھرڈ ورلڈ وار کی جس کی طرف بارہا ٹرمپ اشارہ کرتے ہیں کہ کہیں ٹریگر نہ ہو جائے نا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو مڈل ایسٹرن پالیٹکس ہے وہ اب ٹوٹلی تبدیل ہو گئی ہے اور اسرائیل نے 7 اکتوبر کا فائدہ اٹھا کر ایرانین انفلوئنس کو تقریباً مڈل ایسٹ سے اگر ختم نہیں کیا تو انتہائی کمزور کیا. اچھا ہما بقائی صاحبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہفتہ 10 دن میں پورے ملک میں یہ جو تحریر جو پارٹی ہے اس نے کنٹرول سنبھال لیا. بشار الاسد بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہیں اور جو یہ پارٹی ہے جو اس طرح باغی پارٹی جب آگے بڑھ کے آئی انہوں نے اقتدار کی طرف پیش قدمی بھی کی اور کہہ دیا سابق وزیر اعظم رن کریں جب تک انتخابات نہیں ہوتے. ان کو کس کی حمایت حاصل ہے؟ تو یہاں پہ کس کا زیادہ انفلوئنس ہوگا؟ پہلے تو رشیا ایران کی بات کی جاتی تھی اب یہ ان کو کون بیک کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی دیر از سم امریکن مینوورنگ گوئنگ آن اینڈ ہیونگ سیڈ دس جو اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں ان کی جو سویپنگ وکٹری ان 5 روز میں اس بات کی عکاس ہے کہ ان کو کہیں سے تو ایشورنسز تھیں اور آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر ہیں سیریا میں بلکہ ان کے 23 دوسرے منسٹرز بھی وہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور فوجی جو ہیں ان کو بھی انخلاء کی اجازت ان سم ویز دی گئی ہے کیونکہ وہ عراق میں پناہ حاصل کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بہت مطلب جیسے ہی یہ آگے بڑھے تھے تو ان کے جو امیڈیٹ ہیڈز تھے انہوں نے یہ کہا کہ یا تو ہتھیار ڈال دو سائٹ پہ ہو جاؤ یا گھر چلے جاؤ. تو کچھ فوجی جو تھے وہ ریبیلز کے ساتھ مل گئے تو فوج کا تو سمجھیے کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہے. لیکن تاکہ کیوس نہ ہو اور ٹرانزیشن آف پاور ہو تو جو اپوزیشن ہے وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے ایگزسٹنگ پرائم منسٹر اور ان کو کنٹینیو کرنے کا. میرا خیال ہے کہ الیکشنز ہوں گے اور ابھی آپ بنگلہ دیش کی مثال دے رہے تھے افغانستان کی مثال دے رہے تھے. دونوں جو ہوئے ریولوشنز یا چینجز اس کے اثرات یہاں نظر آتے ہیں. طالبان ناپسندیدہ ترین انٹیٹی تھی. یہی صورتحال یہاں کے ریبیلز کا تھا. انہوں نے کام آگے بڑھایا. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد انڈیا میں بیٹھی ہیں پیوٹن کے پاس بیٹھے ہیں بشار الاسد. تو دیر سملیرٹیز. لیکن میں آپ سے ایک اور گزارش کروں کہ ابھی انہوں نے اچھی باتیں کہی ہیں گولانی نے بٹ طالبان نے بھی جو دوحہ اگریمنٹس میں بہت باتیں کی تھیں اینڈ دے وینٹ بیک آن ایچ اینڈ ایوری ون. تو میرا خیال ہے کہ جو امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہے اس کو بھی کوشش بھی آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک چیز بتائیے کہ یہ جو ابھی ریبل لیڈر ہیں ایک تو انٹرنلی بھی جدوجہد ہوگی کہ کون حصول اقتدار کی طرف جاتا ہے کیونکہ ان کا بڑا انفلوئنس ہے جنہوں نے بیسکلی تھرو آؤٹ کیا بشار الاسد کی گورنمنٹ کو. پلس جو امریکن گورنمنٹ ہے اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ ہر جو باغی گروہ ہے جو وہاں پر ایکٹیو ہے رابطے میں ہیں. تو کیا یہ جو باغی گروہ ہیں یا جن صاحب کا آپ نام لے رہی ہیں کیا ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ امریکہ کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے یوز اینڈ تھرو کی یعنی کہ پہلے مجاہدین اور اس کے بعد پھر طالبان انہی کے آگے تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو؟ یہ تو ہاں یہ آف کورس ہوگی. آئی کانٹ امیجن کہ نہیں ہوگی. لیکن امریکہ بھی بہت پریگمیٹک ہے اور جو کل کے دشمن آج کے دوست ہوتے ہیں اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا اصول ہے نہ اینیمیز ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں نہ دوست ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. اس وقت اسرائیل میں جو انہوں نے اچیو کیا ہے وہ فینومینل ہے. تو وہ اس کو کنسالیڈیٹ کرنا کی کوشش کریں گے اس پہ بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر اس کے لیے انہیں یہ تمام رابطے کرنے پڑیں اور اس کے نتیجے میں وہ ایک ایسی حکومت سیریا میں لے آئیں جو اسرائیل کی اگر دوست نہیں تو دشمن بھی نہ ہو اور پرو امریکن ہو تو یہ ان کی خطے میں ایک بہت بڑی کامیابی. لیکن از اٹ اے پاسبلٹی کہ ایک بار پھر سے رشیا ایران حماس حزب اللہ یہ سب کچھ ایسی سپورٹ دے سکیں اور پھر سے ہم دیکھیں کہ ان کا کوئی بیک جو ہے سپورٹ حاصل کر کے اقتدار میں واپس آ سکے؟ اسد فیملی نہیں تو کوئی اور نہیں جی
میں اس کے کوئی آثار نہیں دیکھتی, یہ بہت ان لائکلی ہے. نیئر فیوچر میں تو مجھے بالکل اس طرح کا کوئی رول بیک نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ تمام انٹیٹیز اس وقت بہت کمزور ہو گئیں. رشیا what's there for Iran now? ایران کے لیے کیا ہے؟ ایران از آن دا بیک فٹ اور ڈیفینسو پوزیشن میں ہے, اور ایران نے دیکھیے ہمیشہ ایک کوشش کی تھی کہ وہ جنگ کو اپنی دہلیز سے دور رکھے, اور اس کے لیے اس نے ایک پراکسی نیٹ ورک بلڈ کیا تھا جو فارمیڈیبل تھا. وہ پراکسی نیٹ ورک ڈسٹروائے ہو گیا ہے. اگر ایران بہت, مجھے لگتا ہے ابھی تو ایران کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہے, لیکن اگر بہت ایران کو دیوار سے لگایا جائے تو مجھے 2 چیزیں نظر آتی ہیں جو ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ ایران نیوکلیئر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دے اپنے آپ کو, اور دوسرا یہ کہ وہ جو سی لینز ہے وہ اس کانفلکٹ کو سی لینز پہ لے جائے اور سی لینز بلاک کرنے لگے. لیکن یہ دونوں چیزیں انتہائی خطرناک ہوں گی گلوبل پیس کے لیے, اور میرا خیال ہے کہ امریکہ میں بھی یہ احساس ہے کہ اس صورتحال کو اس نہج تک نہیں پہنچنے دینا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے بڑا اس میں وائلڈ کارڈ ہے وہ ٹرمپ کی پریزیڈنسی ہے. جنوری میں جب وہ حلف اٹھائیں گے اس کے بعد وہ کس طور صورتحال کو آگے لے کے بڑھتے ہیں is an important dimension in all of this. تو اس وقت ہم hypothetically بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ ایران اور ماسکو پیچھے ہٹے ہیں, ڈیفیٹڈ ہیں اس صورتحال میں جو سیریا میں ابھری ہے, اور اسرائیل اور امریکہ بہترین اور مضبوط پوزیشن میں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ہما بقائی صاحب ہمارے ساتھ کی, اور نے بڑی کہتے ہیں نا سمپلیفائی کر کے ہمیں چیزوں کو سمجھایا, کیونکہ اتنی زیادہ کنفیوژن ہے. اگر سیریا میں ہم دیکھیں کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے, کون سا گروپ کیا چاہتا ہے, اس سے مڈل ایسٹ پہ مزید کیا اثر پڑے گا, اور نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے. اور جس طریقے آپس میں ان کے مسائل ہیں, ریلیجیسلی ایتھنیسٹی کے جو مسائل ہیں, پھر آئیڈیالوجی کے جس طرح سے مسائل ہیں, تو وہ ایسے میں کیسے جلن کریں گے. اور جب شراکت اقتدار ہوتی ہے تو کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا. ایک پراپر سسٹم کا نہ ہونا, کہتے ہیں نا ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیشن ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے, لیکن اس طریقے سے اقتدار کے لیے آگے بڑھنا یہ بڑا کیوٹک ہوتا ہے, جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. اور اب ان کے لیے کیا ہوگا, رشیا کے لیے, ایران کے لیے, they must be thinking about it. اچھا جی, اب ذرا بتائیں, آپ کو آؤ مل کر بنائیں پاکستان ARYB گلوبل کا جو انیشیٹو ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے اس کے بارے میں. تو اب یہ ہے کہ اسکول, کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کے لیے اچھی خبر ہے. صحت مند پاکستان, ایجوکیشن نیور سٹاپس, فائنینشیل اسٹیبلٹی, ARY سیلف ریلائنٹ یوتھ پروگرام. یہ ایک انقلابی قدم ہے, اور پاکستان میں مفت آن لائن انٹرپرینورشپ کورس شروع کیا جا رہا ہے. کیا ہے اس کورس؟ اچھا جی, اس میں یہ ہے, اس میں ایسے ہے کہ جو 9ویں جماعت اور اس سے اوپر کے طلباء ہیں, یعنی کہ کالج, یونیورسٹی گوئنگ طلباء جو ہیں, وہ اپنی رجسٹریشن بھی کروا سکتے ہیں. سو رجسٹریشن کے لیے آپ کے سامنے ابھی آ جائے گی باقاعدہ طور پہ, ایڈریس بھی آ جائے گا www.arybglobal.com. آپ اس پر جائیں اور وہاں پر جی QR کوڈ ہوگا, اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں, اور کورس کا آغاز 14 دسمبر بروز ہفتے سے ہو جائے گا. اس کا مقصد ہے نوجوانوں کو معاشی طور پہ بااختیار بنانا, جیسے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم اس کے بارے میں کافی زیادہ ڈسکشن بھی کر چکے ہیں, اور پاکستان کے لیے خود انحصاری کے مستقبل کو فروغ دینا ہے. اچھا, بیسیکلی یہ 2 آپشن ہیں, یا تو آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں, ہم نے صرف ایک آپشن آپ کے لیے نہیں رکھا, یا تو آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں ARYBglobal.com, یا پھر جو QR کوڈ ہے اس کو آپ اسکین کریں. اب یہ QR کوڈ کی اسکیننگ سے بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں, تو ٹیک سیوی بیسیکلی دور ہے آج کل کا. تو 14 دسمبر یعنی کہ اب سے تقریباً 4-5 دن کے بعد اس کورس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا, اور پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کے پاس آپشنز دینا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم مکمل کر لی, اس کے بعد ہمیں پتہ ہے نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. بہت ساری اسکل سیکھ سکتے ہیں, آپ یہ سوچیں 9th کر سکتے ہیں, 9ویں کلاس اور اس سے اوپر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بڑا اہم موقع ہے. جی, اور سوچیں اگر 9th کلاس سے 9ویں جماعت سے جو طالب علم ہے یا اس سے اوپر کے, جب ان کے اندر یہ شعور آ جائے گا کہ یہ سیلف ریلائنس کیا ہوتا ہے, تو وہ آگے بڑھنے کے بہت سارے ان کے پاس راستے ہوں گے, بہت سارے آپشنز ہوں گے, ڈیسیجن میکنگ ان کی اچھی ہوگی. تو اس ویب سائٹ پر جائیے, بہت کچھ آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں, اور رجسٹر کروائیے اپنے آپ کو. اور اس کورس کا آغاز ہونے جا رہا ہے 14 دسمبر سے, ہفتے کا دن ہوگا. اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ معلومات جتنی شیئر کریں گے اتنا ہی آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے ارد گرد لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ ڈیسیجن میکنگ از دا کی. اس ایج میں, اس ونڈو میں, اس ٹین ایج میں سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے آپ کے لیے فیصلہ کرنا کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے. تو اب یہ آپ کے لیے آسان بنایا ہے ARYB گلوبل نے. چلیں جی, اور ہمارے لیے اب فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ ہم نے بریک لینی ہے. بریک لینی ہے ہم نے, بریک کے بعد آتے ہیں.
वेलकम बैक वंस अगेन। और सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा की जानिब से दायर की गई थी। तो राजा मोहसिन हमें मजीद बताएंगे। जी मोहसिन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत रोकने की साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। और साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला होने तक समाअत रोकने की दरख्वास्त दायर की गई थी। अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा को ऐसी दरख्वास्त दायर करने पर 20,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है। आज जो समाअत के आगाज में जब ये दरख्वास्त खारिज की गई तो जवाद एस खाजा के वकील की जानिब से ये कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्तों का फैसला होने तक फौजी अदालतों का मुकदमा न सुना जाए। इसके साथ साथ अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि क्या आईनी बेंच को आप तस्लीम करते हैं। वकील जवाद एस खाजा का ये कह रहा था कि मैं अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम नहीं करता। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने इस पर रिमार्क दिए कि फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें। इस पर वकील ने कहा कि ये आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ने नामजद किया है। जस्टिस जमाल मुंदखेल ने सवाल किया कि क्या 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार हो चुकी है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर का अपने रिमार्क्स में कहना था कि आपकी तरफ से ताखीरी हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। हर समाअत पर ऐसी कोई ना कोई दरख्वास्त आ जाती है। अगर 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार हो जाए तो अदालती फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है अगर तरमीम कलअदम करार हो तो। इसके साथ उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि जिस लोग मिलिट्री कोर्ट्स में ज़ेर हिरासत हैं जो लोग, क्या वो भी यही चाहते हैं। जस्टिस जमाल मुंदखेल की जानिब से इस मौके पर पर उन्हें बुलाया गया। और क्या आप चाहते हैं या केस चलाना चाहते हैं या केस रोकना चाहते हैं। इस पर हफीजुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि मैं ये केस चलाना चाहता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज। अच्छा जी, यहाँ पर एक और खबर है सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक कि आदिल बाज़ई को डी सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। क्वेटा से मुंतखब MNA आदिल बाज़ई को फ्लोर क्रॉसिंग पर डी सीट किया गया था। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील का मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले का हवाला जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या आप वाकई मखसूस नशस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस मौके पर कहा कि अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस मंसूर ने कहा मुस्कुराते हुए कि क्या मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका। बहरहाल चलें आगे बढ़ें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या आप इस केस में मखसूस नशस्तों के फैसले पर इन्हिसार कर सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या आदिल बाज़ई मखसूस नशस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे। और एक और अपडेट है वो शेयर कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफाकुल मदारस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम और दीगर अकाबरीन से मुलाकात हुई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहीम की खैरियत दरियाफ़्त की और मौलाना फजल रहीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दीनी मदारस के बिल के हवाले से भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल हुआ। मदारस के मामलात पर सियासत नहीं होना चाहिए, ऐसा कहना था मौलाना फजल रहीम का। साथ ही उन्होंने कहा कि मदारस के इशू पर हम अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे। पंजाब में भी वफाक की तर्ज पर मदारस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। मोहसिन नकवी ने मदारस से मुतालिक मस्बत किरदार की यकीन दहानी पर मौलाना फजल रहीम का शुक्रिया अदा किया और मौलाना फजल रहीम की ने दुआ की, खैर की दुआ की, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और शादियों का सीजन है, ये जो मंथ आते हैं ना तो इसमें लोग बहुत ज़्यादा हम देखते हैं शादी इस वक्त कर रहे होते हैं। मे भी छुट्टियां होती हैं, ये रीज़न होता है। लेकिन अब आपके लिए खबर ये है, जो लोग शादी करना चाहते हैं शादी पर भी टैक्स, कराची में शादी पर भी टैक्स देना होगा। सोचें मजीद देना होगा, यानी तनख्वाह भी देते हैं, वैसे देते हैं, लेकिन मजीद देना होगा जो लोग नहीं देते। मतलब शादी हॉल्स पे बेसिकली टैक्स देना होगा, वो भी कराची में। तो कैसे होगा सदफ ये? लेकिन मुझे ये बताएं, अब ये कह रहे हैं अगर शादी हॉल 1 लाख का आपने बुक करवाया तो उस पे 10,000 आपने 10% टैक्स, हाँ, विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। 2 लाख का फिर 20 होगा आई गेस। लेकिन ये बताएं, ये सिर्फ लड़की की फैमिली से लिया जाएगा, लड़के की फैमिली से, या जो भी बुक कराएगा? क्योंकि एक हमारे यहाँ तकरीब होती है शादी की, जिसे निकाह की तकरीब कहते हैं, एक होती है वलीमे की।
तो यहाँ नौजवानों का क्यों जिक्र है? तो दोनों साइड पे नौजवान ही ना, खातीन भी लड़कियां भी नौजवान ही नहीं या तो ना भी हो, उनसे भी जो लोग, तो भाई आप सोचें इस सीजन में बड़े बड़े जो फर्नीचर मार्केट्स होती हैं, जो स्टोर्स होते हैं, वो आपको ऑफर दे रहे होते हैं जी, शादी पैकेज डील है जी, इतने % आप इसमें पैसे सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे जी लोगों से पैसे उसमें भी कहाँ डिस्काउंट होते हैं, वो भी लोगों को स्कैम ही किया जा रहा होता है मोस्टली। लोगों को कुछ ना कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं कि जी आप ऑलरेडी इतना खर्चा कर रहे हैं तो आप अपने खर्चे बचा कैसे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये है कि लग गया है टैक्स, और पे पार्टी से, यानी कि यहाँ पर ये है कि पार्टी से टैक्स वसूल किया जाएगा, द वंस हु आर बुकिंग। और एफबीआर हुकाम का ये कहना है ये फैसला शहरियों को टैक्स नेट पे लाने तो चलें जी, इस पर बात कर लेते हैं। शादी हॉल्स वालों को नहीं, शहरियों को। तो शहरी पे ना उनके, तो शहरी तो पहले ही दे रहे हैं ना अपनी सैलरी में, क्या कर सकते हैं। सदर हॉल्स एसोसिएशन कराची राना रईस साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भाई ये मीटिंग हुई एफबीआर की शादी हॉल्स एसोसिएशन के साथ, जिसके बाद ये फैसला किया गया, तो इसमें मुतासरा फरीक कौन है? शहरी हैं वो तो, या आप लोगों पे कोई इम्पैक्ट है पड़ा है इस पे? राना साहब अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने एक अहम मौजू के ऊपर जो हमारी इंडस्ट्री के लिए, उसमें हमें अपने प्रोग्राम का एक हिस्सा बनाया। देखिए, टेक्निकली बेसिकली ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये 2013 में लागू हुआ था, ये कोई नया टैक्स नहीं है और आज तक लागू है। 2013 से अब तक सिर्फ 2 साल के लिए कोविड में इसको रिमूव किया था गवर्नमेंट ने, और हमारी 2013 से अब तक सिविल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स हो चुकी है इस सिलसिले में। ये देखें, ये एक फरीजा भी है, तकरीबात जो शादी ब्याह की होती है, और ये लेना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और ये जो टैक्स अभी लगा है ये 236 CB के नाम से लगा है। देखें, हमने जब भी रिप्रेजेंटेशन की, इस्लामाबाद में भी रिप्रेजेंटेशन की है अपनी, तो वहाँ पे हमने उनको यही बताया है कि विद होल्डिंग टैक्स देने के लिए आवाम तैयार नहीं होती। हमें बारहा फिर ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी बन जाती है। ये टैक्स बेसिकली जो पार्टी बुक करा रहा है ये उसका है, बिल्कुल उस तरीके से आप गाड़ी जैसे बुक कराते हैं, या फिर आप एक चीज मुझे बता दें, आप शादी हॉल्स वाले माशाल्लाह अच्छा खासा कमाते हैं, तो ये शादी हॉल्स पर क्यों नहीं लगाया गया? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये टैक्स बेसिकली जो पार्टी होस्ट कराएगा वो 10% देगा। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का मैरिज हॉल है, उसका 10,000 रुपए पार्टी होस्ट वो टैक्स देगा हमें, हम कलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें आप फरीक कैसे बनेंगे? मुझे ये समझाइए कि इसमें आप फरीक कैसे बनेंगे? मिसाल के तौर पर आपने, मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसमें आपके साथ मीटिंग हुई, टैक्स देना है शहरियों ने, मतलब आपने उतार के रख दिया शहरियों पर, एफबीआर वसूल करेगा उनसे, इसमें मुतासरा फरीक तो वो हुए, आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा था या पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, ये हमें कलेक्टेबल एजेंट बनाया है, हमने कलेक्ट करके एफबीआर को देना है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से के इलेक्ट्रिक में आपके बिलों के ऊपर टैक्सेस लग के आते हैं। तो यानी कि के इलेक्ट्रिक को लोग कहते भी, आपको पता है ना कि वो ऐसे इदारों को गुस्सा भी करते हैं, तो अब आप चाहते हैं आपके ऊपर भी गुस्सा हो? देखिए, हम जब भी 2013 से ले नहीं पा रहे थे एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से, अच्छा, अब ये हमारी सकत में नहीं रहा। देखें, बात को समझिएगा, हम अगर ये टैक्स नहीं देते तो हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो हम डिक्लेयर अपनी जो रिसीव्ट शो कर रहे होते हैं, अदरवाइज एफबीआर उसके ऊपर हमसे डिमांड कर लेता है, हमें नहीं पता कि आपने कलेक्ट किया नहीं किया, ये आपको देना पड़ेगा। महंगाई और सारी चीजें इतनी बढ़ गई हैं कि अब हमारी सकत में भी नहीं रही। इसी वजह से एफबीआर ने हमें तंग करना शुरू किया, हरास करना शुरू किया, नोटिस किया। इस सिलसिले में फिर हमारी एफबीआर के चीफ कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई और उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं लेंगे तो फिर हम आपसे लेंगे। देखिए, अगर कोई टैक्स दे रहा है जो पार्टी बुक करा रहा है, वो 10,000 रुपए, 10%, 1 लाख रुपए के ऊपर डिपेंड्स कि अगर 1 लाख रुपए की बुकिंग है तो उस पर 10% 10,000 होगा, 2 लाख की बुकिंग है तो उस पर आई थिंक 20,000 होगा, 3 की होगी तो ये ऐसे ही होगा ना। देखिए, जो पार्टी बुक करा रहा है वो इसको रिफंड कर सकता है अगर वो फाइन आ रहा है। ओके, सही है ना, तो वो उसका टैक्स मैं क्यों दूंगा? इसी वजूहत की बिना पे हम लोगों ने जी, आप पे टैक्स नहीं लगा, शहरियों पे टैक्स लग गया है, अवाम जो है वो हर तरह का टैक्स देगी। अब शादी हॉल बुक कराने पे यानी शादी करने पे भी आपने टैक्स देना है। थैंक यू सो मच हमारे साथ। डिसाइड किसने किया? एफबीआर ने और शादी हॉल्स के जो जिनका आपस में कोई स्टेक ही नहीं था, कलेक्टिंग एजेंट बना दिया शादी हॉल्स वालों को
اور لوگوں کو چاہیے کہ سمپل طریقے سے شادی کر لیں, کیا اتنے خرچ کرنے. ہم ہر جگہ کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر سے بات ہونی چاہیے, کوئی نہیں کرتا, یہاں پر بھی نہیں ہوتا. چلیں جی, اچھی خبر اینڈ میں دوبارہ اچھی خبر ہم جاتے جاتے دے دیتے ہیں کہ 14 دسمبر سے باقاعدہ طور پر جو کورسز کا انعقاد ہو رہا ہے اور اسٹارٹ ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ رجسٹریشن کے لیے جا سکتے ہیں ARBglobal.com پر اور رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. نویں جماعت یا اس سے اوپر جو کالج یونیورسٹی کے طلبہ ہیں وہ. بیسکلی یہ چکر کیا ہے, صحت مند پاکستان, ایجوکیشن نیور سٹاپس, فائنینشیل اسٹیبلٹی, یہ بیسکلی سیلف ریلائنٹ یوتھ پروگرام ہے. اور یہ پاکستان میں مفت آن لائن کورسز اور یہ فری آن لائن انٹرپرینورشپ کے کورسز ہیں, جس میں نویں جماعت اور اس سے اوپر کے طلباء یعنی کہ کالج یونیورسٹی کے طلباء بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اس کے لیے QR کوڈ کو اسکین کر سکتے ہیں یا پھر ARBglobal.com پر جا سکتے ہیں. کورس کا باقاعدہ آغاز 14 دسمبر بروز ہفتہ ہوگا. چلے جی, مجھے چھینک آتے آتے رک گئی. چلے جی, آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ گیا. اپنی صحت کا اور اپنا بہت سارا خیال. شاد رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.